पास्ट टू प्रेजेंट के इल्मी सफ़र में खुश आमदीद। ये चैनल आपको तारीख के गुमशुदा औराक से लेकर फ़लसफ़े की गहराइयों तक और साइंस के हैरान अंगेज़ करिश्मों तक एक दिलचस्प सफ़र पर ले जाता है। आज हम आपके लिए ग़ुलाम अहमद परवेज़ की किताब इंसान ने क्या सोचा के नायाब ख़जाने से इंतखाब लेकर आए हैं। आप सब इल्म दोस्तों के खुलूस और सपोर्ट के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अगर आपको ये इल्मी सफ़र पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि कोई नया वीडियो आपसे छूट ना जाए। बराए करम कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और साथ साथ अपनी पसंदीदा किताब का नाम कमेंट में लिखें। आपका हर कमेंट इस इल्मी मिशन को आगे बढ़ाने का हौसला देता है। ये वीडियो मस्नूई ज़हानत यानी एआई की मदद से तैयार की गई है, इसलिए मुमकिन है कि इसमें तलफ़्फ़ुज़ ये जिन्स की शनाख्त में कुछ गलतियां मौजूद हों। तो आज हमारे पास एक ऐसी किताब है जो सच पूछें तो इंसानी फ़िक्र की तारीख में एक संग मील की हैसियत रखती है। ग़ुलाम अहमद परवेज़ की इंसान ने क्या सोचा। जी बिल्कुल। हमें इस किताब के मवाद का गहराई से जायज़ा लेने की दरख्वास्त की गई है और आज हमारा मिशन इसके पहले हिस्से में पेश किए गए एक बहुत ही ताकतवर और कदरे परेशान को नज़रिए को समझना है। मैकेनिकी तसव्वुर हयात। बिल्कुल, मैकेनिकी तसव्वुर हयात यानी ये नज़रिया के सितारों से लेकर हमारे अपने ख़यालात तक हर चीज़ बस एक मशीन है, एक मशीन जो खुद ब खुद चल रही है। तो आइए उस केस को खोलते हैं और देखते हैं कि परवेज़ इस दलील को कैसे पेश करते हैं। देखें, इस किताब की खूबसूरती यही है कि परवेज़ साहब किसी वकील की तरह सिर्फ एक मौक़िफ़ पेश नहीं करते, बल्कि वो एक गैर जानिबदार जज की तरह इंसानी फ़िक्र की पूरी तारीख को हमारे सामने ला खड़ा करते हैं। वो हमें बताते हैं कि इंसान ने क्या-क्या सोचा और फिर फैसला हम पर छोड़ देते हैं। अच्छा, तो आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ यही मैकेनिकी या मादी नज़रिया है। और इसकी शुरुआत, जैसा आपने कहा, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है कि हम किसी चीज़ के होने या न होने का फैसला करते कैसे हैं। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल इब्तिदा की बात हो गई ना। यानी इल्म का ज़रिया क्या है? किताब के मुताबिक इस नज़रिए की बुनियाद हमारे हवासे खमसा हैं, यानी देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना। जी, जो कुछ इन हवास की गिरफ्त में आ जाए वो हकीकत है, सीधी सी बात है। यही इस नज़रिए का नुक्ता आगाज़ था। कदीम यूनान में डेमोक्रिटस जैसे मुफक्करीन ने कहा कि कायनात छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम ज़र्रात यानी एटम्स से बनी है। अच्छा, और हकीकत बस वही है जिसे हम इन हवास से महसूस कर सकते हैं। जो चीज़ महसूस नहीं होती उसका वजूद ही नहीं। उसका वजूद नहीं। बिल्कुल। यानी उनके लिए कायनात वहीं ख़त्म हो जाती है जहां हमारे हवास काम करना छोड़ देते हैं। जो दिखता नहीं वो है ही नहीं। एक मिनट, लेकिन ये दरवाज़ा तो बहुत तंग लगता है। अगर हमारे हवास ही हकीकत का पैमाना है तो फिर उन चीज़ों का क्या होगा जिनके वजूद को हम जानते हैं लेकिन देख या छू नहीं सकते, जैसे रेडियो वेव्स या कशिश शकल। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सादा सा मादी नज़रिया बहुत जल्द किसी दीवार से टकराने वाला था। और ऐसा ही हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये नजरिया अपनी सादगी में पुरकशिश तो था, लेकिन जल्द ही इसकी हदूद वाज़े होने लगीं। किताब में जर्मन साइंसदान अर्नेस्ट हेकल का जिक्र आता है, जिसने गोया इस नजरिए के सामने एक दीवार खड़ी कर दी। अच्छा, उसने 7 ऐसे सवालात उठाए जिन्हें वो कायनात के मोम कहता था, और ये सवालात उस सादा मादी सोच की बुनियादों को हिला देने वाले थे। दिलचस्प। तो हेकल एक ऐसे जासूस की तरह सामने आया जिसने इस बज़ाहिर मुकम्मल केस में 7 बड़े सुकुम निकाल दिए। वो क्या सवालात थे जिन्होंने इतनी हलचल मचा दी? हेकल ने बहुत बुनियादी सवालात पूछे। पहला, ठीक है, मान लिया कि कायनात माद्दे और तवानाई से बनी है, लेकिन खुद ये माद्दा और तवानाई कहाँ से आए? इनकी असल क्या है? बहुत अहम सवाल है। दूसरा, हरकत कहाँ से शुरू हुई? तीसरा, और ये बहुत बड़ा सवाल है, बेजान माद्दे में जिंदगी का आगाज कैसे हुआ? एक पत्थर और एक परिंदे में क्या फर्क है? वाह, ये तो वाकई बुनियाद हिला देने वाले सवालात हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि गाड़ी इंजन से चलती है और हेकल पूछ रहा हो कि भाई इंजन किसने बनाया और इसमें पहली बार चाबी किसने घुमाई। बिल्कुल, यही बात है। और वो रोका नहीं, उसने मजीद पूछा, कायनात में जो एक डिजाइन या तरतीब नजर आती है, उसकी क्या वजह है? चीजें खास मकसद के तहत काम करती क्यों नजर आती हैं? हम्म फिर वो इंसान पर आया
اور پوچھا سادہ احساس یا جسے ہم شعور کہتے ہیں وہ کیسے پیدا ہوا، اور پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسے وجود میں آئی؟ اور آخری سوال؟ اور آخر میں سب سے بڑا سوال داغ دیا، کیا انسان اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے یا وہ بھی باقی کائنات کی طرح کچھ قوانین کا پابند اور مجبور ہے؟ تو مادیت پسند فلسفہ جو یہ مانتا تھا کہ جو دکھتا ہے وہیں بکتا ہے، ان گہرے سوالات کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ ان کے پاس ان مہموں کا کوئی حل تھا؟ دیکھیں، ان کے پاس حل تو تھا، لیکن وہ بھی اتنا ہی میکینکی تھا۔ ان کے مطابق کائنات ہمیشہ سے ہے، از خود موجود ہے، اسے کسی نے بنایا نہیں، اغنائی کوئی الگ چیز نہیں، وہ مادے کی ہی ایک خاصیت ہے۔ جہاں تک زندگی اور شعور کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب مادہ ایک خاص کیمیائی پیچیدگی تک پہنچتا ہے نا، جی، تو زندگی اور شعور کی خصوصیات اس میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک منٹ ذرا یہاں روکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لیبارٹری میں ہونے والے پیچیدہ کیمیائی عمل اور شعور کے تجربے میں کوئی فرق نہیں؟ یعنی زندگی کی جو چنگاری ہے وہ دراصل کوئی چنگاری ہے ہی نہیں، بس ایک فارمولہ ہے؟ اس نظریے کے مطابق بالکل یہی بات ہے۔ اس میں کسی خالق، کسی ڈیزائنر یا کسی مقصد کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب کچھ طبعی قوانین کے تحت خودکار طریقے سے ہو رہا ہے، جیسے گھڑی چلتی ہے۔ کوئی چلانے والا نہیں؟ کوئی چلانے والا نہیں، بس قوانین کا ایک اندھا نظام ہے۔ اچھا، یہاں آ کر بات ذرا ذاتی ہو جاتی ہے۔ اگر سب کچھ مادہ اور کیمیائی عمل ہے تو پھر میں، یعنی میری ذات، میری شخصیت، میری سوچ، میرے جذبات، یہ سب کیا ہیں؟ کیا میرا وجود دماغ میں ہونے والے کچھ کیمیائی دھماکوں کا ہی دوسرا نام ہے؟ اس نفس یا روح کے بارے میں یہ میکینکی نظریہ کیا کہتا ہے؟ یہی اس نظریے کا سب سے چونکا دینے والا پہلو ہے۔ اس کے مطابق جسے ہم روح یا نفس کہتے ہیں، اس کا کوئی الگ غیر مادی وجود نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ کتاب میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ بس ہمارے دماغ کے زندہ خلیوں کی توانائی، جسے پروٹوپلازم کہتے ہیں، اور ہمارے سوچنے سمجھنے والے حصوں کے آپس میں کام کرنے کا ایک اجتماعی نام ہے۔ مطلب ایک فنکشن کا نام ہے؟ بالکل، یعنی جب جسم، جو کہ ایک مشین ہے، مرتا ہے تو اس کے سارے پرزے بند ہو جاتے ہیں اور یہ توانائی بکھر جاتی ہے، نفس فنا ہو جاتا ہے۔ تو اگر دماغ ہارڈ ویئر ہے تو ہماری شخصیت اور شعور صرف سافٹ ویئر ہے؟ جی، اور جب ہارڈ ویئر بند تو سافٹ ویئر ہمیشہ کے لیے غائب؟ یہ مثال صاف تو ہے لیکن کچھ ادھوری سی لگتی ہے۔ ایک سافٹ ویئر پروگرام کو امیدیں یا خوف تو نہیں ہوتے نا؟ آپ نے اس نظریے کی کمزوری کو پکڑ لیا ہے، لیکن اس وقت، خاص طور پر 19ویں صدی میں، اس سوچ کو سائنس کے میدان سے زبردست حمایت ملی۔ اور وہ حمایت ڈارون کے نظریے ارتقاء کی شکل میں آئی۔ اچھا؟ ایسا لگا جیسے حیاتیات نے اس میکینکی نظریے پر تصدیق کی مہر لگا دی ہو۔ ہاں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ ڈارون کا نظریہ کہتا ہے کہ زندگی کا ارتقاء نیچرل سلیکشن، یعنی طبعی انتخاب کے اصول کے تحت ہوا۔ جو جاندار ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، باقی ختم ہو جاتے ہیں۔ جی، اس نے تو زندگی کی تخلیق کو ایک خودکار اور بغیر کسی مقصد کے چلنے والا عمل قرار دے دیا، ٹھیک؟ جی ہاں، ڈارون کے نظریے نے یہ تاثر دیا کہ زندگی کا پورا کھیل بقا کی ایک اندھی جدوجہد کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں کسی ذہین ڈیزائنر کی ضرورت نہیں، ماحول خود ہی چھانٹی کرتا رہتا ہے۔ اس سے میکینکی سوچ کو بے پناہ تقویت ملی۔ لیکن یہاں بھی کہانی اتنی سادہ نہیں تھی۔ اچھا، یعنی تمام ماہرین حیاتیات نے اسے آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا؟ ہرگز نہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس وقت بھی حیاتیات کے ماہرین 3 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ پہلے تو خالص مادیت پسند تھے، جو ڈارون کے نظریے کو حتمی سچ مانتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک دوسرا گروہ وائٹلسٹس کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، زندگی میں کوئی پراسرار قوت حیات یا لائف فورس کام کر رہی ہے جو عام مادے میں نہیں ہوتی۔ یہی چیز زندہ اور بے جان میں فرق پیدا کرتی ہے۔ تو ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ مشین کے اندر کوئی بھوت ہے، یعنی کوئی غیر مادی قوت اسے چلا رہی ہے؟ آپ اسے ایسا کہہ سکتی ہیں۔ اور پھر ایک تیسرا گروہ فائنلسٹس کا تھا، جو کہتے تھے کہ ارتقاء کا عمل اندھا یا بے مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ کسی خاص منزل اور مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گویا یہ مشین تو ہے لیکن یہ کہیں پہنچنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بحث خود سائنس کے اندر بھی کبھی یک طرفہ نہیں رہی۔
ٹھیک ہے، تو اب اس سب کے نتائج پر بات کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے خالص میکینکی نظریے کو مان لیں کہ انسان بس ایک پیچیدہ مشین ہے جو طبعی قوانین کے تحت چل رہی ہے، تو پھر اچھائی، برائی، اخلاق اور ذمہ داری، ان سب کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ کیا ایک مشین اپنے عمل کی ذمہ دار ہو سکتی ہے؟ اب آپ اس نظریے کے سب سے خطرناک اور منطقی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ فلسفے کی زبان میں اسے جبریت یا ڈٹرمنزم کہتے ہیں۔ جبریت؟ اس کے مطابق انسان کے پاس ارادے کی کوئی آزادی یعنی فری ول نہیں ہے۔ اس کے تمام اعمال، تمام فیصلے، اس کے ماحول، اس کی وراثت اور اس کے دماغ کی کیمسٹری کا لازمی نتیجہ ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے کنٹرول سے باہر؟ بالکل، اس کے کنٹرول سے باہر۔ ٹھہریے، یعنی اس نظریے کے مطابق میرا یہ فیصلہ کہ میں آج یہ گفتگو کروں اتنا ہی ناگزیر تھا جتنا کسی پتھر کا پہاڑی سے نیچے لڑکنا؟ یہ تو بہت خوفناک خیال ہے۔ جبریت کے مطابق جی ہاں، جس طرح پتھر کشش ثقل کے قانون کو توڑ نہیں سکتا، اسی طرح انسان اپنے حالات اور اپنی فطرت کے قوانین سے باہر نہیں جا سکتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ انتخاب کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ہر انتخاب پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اخلاقیات کا پورا ڈھانچہ ہی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں مجبور تھا، میرے حالات اور میرے دماغ نے مجھ سے یہ کروایا۔ بالکل۔ اس میں میرا کیا قصور؟ پھر تو عدالت، انصاف، سزا اور جزا سب بے معنی ہو گئے۔ بالکل، اگر اختیار ہی نہیں تو ذمہ داری کیسی؟ اس نظریے کے تحت اچھائی اور برائی کی کوئی آفاقی حیثیت نہیں رہتی، یہ صرف معاشرتی روایات بن جاتی ہیں جو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ یہ میکینکی تصور حیات کا آخری سٹاپ ہے، ایک ایسی دنیا جہاں انسان اپنی سب سے بڑی انسانی صفت انتخاب کی آزادی، یعنی انتخاب کی آزادی سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میکینکی تصور حیات کائنات کو مادے اور توانائی کا ایک خودکار اور بے مقصد نظام قرار دیتا ہے۔ زندگی اور شعور اسی نظام کے آپ کہہ لیں کہ حادثاتی نتیجے ہیں۔ جی، ضمنی پیداوار۔ اور انسان اس نظام میں ایک پیچیدہ روبوٹ ہے جس کے پاس آزاد مرضی کا وہم تو ہے لیکن حقیقت نہیں۔ یہ واقعی ایک بہت تاریک اور مایوس کن تصویر ہے۔ بلا شبہ، اور یہیں پر ہم ایک ایسے بنیادی سوال پر آ کر رکتے ہیں جو اس پورے عالیشان محل پر ایک سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر انسان صرف بقا کی جدوجہد کرنے والی ایک مشین ہے، اگر سب کچھ صرف مادی قوانین کا کھیل ہے، تو پھر انسان کے اندر انصاف، محبت، قربانی، سچائی اور حسن جیسے غیر مادی تصورات کی شدید خواہش اور قدر کہاں سے آتی ہے؟ ایک مشین کو انصاف سے کیا لینا دینا؟ ایک کیمیائی عمل کو سچ کی تلاش کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ ایک روبوٹ کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا پروگرام خوبصورت ہے یا نہیں، یا وہ انصاف پر مبنی ہے یا نہیں؟ وہ تو بس چلتا ہے۔ بالکل، یہ سوال ہمیں مادیت کے اس تنگ دائرے سے باہر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ اشارہ دیتا ہے کہ شاید کہانی اتنی سادہ نہیں جتنی میکینکی نظریہ بتاتا ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا انسانی فکر اسی مقام پر رکی رہی یا آگے بڑھی۔ ہم مادے کے جدید تصور، آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت اور انسانی شعور کی حقیقت پر بات کریں گے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جدید سائنس نے ان سوالات کے جوابات کیسے بدلے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پچھلی بار ہم نے ایک ایسی کائنات کی بات کی تھی جو ایک بہت بڑی پریڈکٹیبل گھڑی کی طرح تھی۔ جی، نیوٹن اور ڈیموکرٹس کے مطابق ہر چیز ٹھوس ایٹموں سے بنی تھی، اور اصول اتنے پکے تھے کہ اگر آپ کو سب کچھ معلوم ہو تو آپ مستقبل کی ہر بات بتا سکتے تھے۔ بالکل، وہ ایک بہت ہی اطمینان بخش دنیا تھی جہاں ہر چیز کی اپنی ایک جگہ تھی، ہر سوال کا ایک منطقی جواب تھا، حقیقت ٹھوس تھی۔ اور آج ہم اسی ٹھوس حقیقت کی بنیادیں ہلانے والے ہیں۔ ہم 20ویں صدی کی سائنس میں قدم رکھ رہے ہیں، ایک ایسی صدی جس نے نہ صرف ہماری ٹیکنالوجی بلکہ حقیقت کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو بدل کر رکھ دیا۔ جی، اور آج ہم دیکھیں گے کہ سائنس نے پرانے نظریات کو کیسے توڑا، اور اس نے حقیقت، زمانہ، مکان اور خود ہمارے اپنے شعور کے بارے میں ہماری سوچ پر کیا اثر ڈالا۔ تو آج کی گفتگو کے 3 بڑے میدان ہیں۔ جی، پہلا، طبیعت میں انقلاب،
جہاں ٹھوس ایٹم تحلیل ہو کر توانائی بن گیا۔ صحیح۔ دوسرا، حقیقت کی نئی شکل، جہاں آئنسٹائن نے بتایا کہ زمان و مکان بھی ویسے نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ بالکل۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے بڑا معمہ، انسانی شعور کیا ہے؟ اور یہ صرف سائنس کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کہانی کا اگلا باب ہے کہ انسان نے خود کو اور کائنات میں اپنی جگہ کو کیسے سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا، تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب کا پہلا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ مادے کا پرانا تصور، یعنی ایٹم، اب ایک طرح سے پرانا ہو چکا ہے۔ یہ پرانا تصور تھا کیا، اور اتنا اہم کیوں تھا؟ دیکھیں، کلاسیکی مادیت کا بنیادی خیال بہت سادہ تھا، یہ کہ کائنات صرف دو چیزوں سے بنی ہے: ناقابل تقسیم سخت ٹھوس ذرات، جنہیں یونانیوں نے ایٹم کہا، اور ان کے بیچ کی خالی جگہ؟ جی، اور ان کے بیچ کی خالی جگہ۔ یہ نظریہ صدیوں تک مغربی سوچ پر حاوی رہا کیونکہ یہ بہت منطقی لگتا تھا۔ آپ کسی بھی چیز کو توڑتے جائیں، آخر میں ایک ایسا ذرہ بچے گا جسے مزید نہیں توڑا جا سکتا۔ تو اسی نظریے سے وہ خیال نکلا تھا جسے ڈٹرمنزم یا جبر کا فلسفہ کہتے ہیں؟ بالکل۔ لیکن اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا تو پھر انسانی ارادے یا چوائس کی کیا حیثیت تھی؟ کیا اس زمانے کے لوگ یہ مانتے تھے کہ ہم صرف کائناتی مشین کے پرزے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور منطقی طور پر اس نظریے کا یہی نتیجہ نکلتا تھا۔ اگر کائنات ایک بہت بڑی مشین ہے جی، اور اس کا ہر پرزہ بشمول ہمارے دماغ کے ایٹم طبی قوانین کے تحت کام کر رہا ہے، تو پھر آزاد ارادے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ مطلب ہر سوچ، ہر فیصلہ، ہر عمل، سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے؟ جی، وہ اس سے پہلے ہونے والے واقعات کا لازمی نتیجہ ہے۔ بہت سے فلسفے اس خیال سے پریشان تھے، لیکن سائنس کی نظر میں کائنات بالکل یہی تھی، ایک عظیم، قابل پیش گوئی مشین۔ واہ! تو یعنی پوری کلاسیکی سائنس کی بنیاد اس خیال پر تھی کہ ہم ایک طرح سے کائناتی کٹ پتلیاں ہیں۔ اچھا، تو پھر یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اب مادہ توانائی کا محض ایک روپ ہے۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ٹھوس حقیقت کا کیا بنا جس پر ہم اتنا بھروسہ کرتے تھے؟ یہی تو 20ویں صدی کے شروع میں ہونے والا سب سے بڑا دھماکہ تھا۔ جب سائنسدانوں نے ایٹم کے اندر جھانکا تو انہیں وہ ٹھوس، ناقابل تقسیم گیند نہیں ملی جس کا وہ تصور کر رہے تھے۔ تو پھر کیا ملا؟ اس کے بجائے انہیں ایک پوری کائنات ملی۔ ایٹم کے مرکز میں ایک نیوکلیس تھا اور اس کے گرد الیکٹرونز ایسے گھوم رہے تھے جیسے سیارے سورج کے گرد۔ اور جب انہوں نے مزید گہرائی میں دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ ذرات بھی ٹھوس نہیں ہیں۔ ٹھوس نہیں ہے؟ جی نہیں، بلکہ یہ توانائی کی لہروں اور ذرات کا ایک بہت ہی عجیب و غریب امتزاج ہے۔ ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میز جسے میں چھو رہی ہوں یہ بنیادی طور پر ٹھوس نہیں ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ یہ صرف توانائی ہے جو بہت بہت آہستہ حرکت کر رہی ہے۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ ہماری پوری ٹھوس دنیا اصل میں ایک وہم ہے۔ آپ کی میز، یہ کرسی اور خود ہمارا جسم ایٹمی سطح پر 99.99% سے زیادہ خالی جگہ ہے۔ 99%؟ واو! جی، اور جو حصہ بھرا ہوا لگتا ہے وہ بھی ٹھوس نہیں بلکہ توانائی کے میدان ہیں جو ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں۔ ہمارا چھونے کا احساس دراصل ہمارے ہاتھوں کے الیکٹرونز کا میز کے الیکٹرونز کو دھکیلنا ہے۔ اچھا، آئنسٹائن کی مشہور مساوات E=mc² نے اسی بات کو ریاضیاتی طور پر ثابت کیا کہ مادہ اور توانائی ایک ہی حقیقت کے دو مختلف روپ ہیں۔ مادہ دراصل منجمد توانائی ہے۔ منجمد توانائی۔ اچھا، تو اگر کائنات کے بنیادی پرزے ہی اتنے عجیب اور غیر یقینی ہیں تو اس گھڑی کی طرح چلنے والی پریڈکٹیبل مشین کا کیا بنا؟ کیا ڈٹرمنزم کا نظریہ بھی؟ جی ہاں، وہ بھی اسی کے ساتھ ختم ہو گیا، اور اس نظریے کو آخری دھچکا ورنر ہائزنبرگ کے اصول غیر یقینی یعنی انسرٹنٹی پرنسپل نے پہنچایا۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایٹمی سطح پر آپ کسی ذرے کی بے وقت رفتار اور اس کے مقام کا ٹھیک ٹھاک تعین کر ہی نہیں سکتے۔ ایک ساتھ نہیں کر سکتے؟ جی، اگر آپ اس کا مقام جاننے کی کوشش کریں گے تو اس کی رفتار غیر یقینی ہو جائے گی، اور اگر رفتار معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مقام غیر یقینی ہو جائے گا۔ تو یہ صرف ہماری پیمائش کی کوئی خامی نہیں ہے،
یہ کائنات کا بنیادی اصول ہے؟ بالکل، یہ کائنات کے ڈیزائن میں ہی شامل ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کائنات کہہ رہی ہو کہ تم ایک ہی وقت میں سب کچھ نہیں جان سکتے۔ اس ایک اصول نے جبر کے فلسفے کی بنیادیں ہلا دیں۔ کیونکہ اگر آپ بنیادی پرزوں کی حالت ہی یقینی طور پر نہیں جان سکتے تو آپ مستقبل کی پیشگوئی کیسے کریں گے؟ بالکل، کائنات ایک میکینیکل مشین نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں امکانات، اتفاق اور ایک بنیادی غیر یقینی کی گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو کائنات کا بنیادی مادہ ہی بدل گیا، اب اس کے سٹیج یعنی زمان و مکان کا کیا بنا؟ کتاب میں آئنسٹائن کے نظریے اضافیت کا ذکر ہے۔ اگر مادے کا تصور بدلنا ایک انقلاب تھا، تو زمان و مکان کا تصور بدلنا اس سے بھی بڑا انقلاب تھا۔ اچھا؟ نیوٹن کے مطابق زمان اور مکان دو الگ الگ، مطلق اور کائنات سے آزاد حقیقتیں تھیں۔ وہ ایک خالی سٹیج کی طرح تھے جس پر کائنات کا ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا۔ یعنی ایک فکسڈ سٹیج جس پر اداکار آ جا رہے ہیں؟ بہترین مثال ہے۔ لیکن آئنسٹائن نے آ کر کہا کہ یہ سٹیج فکسڈ نہیں ہے۔ فکسڈ نہیں ہے؟ جی، زمان اور مکان الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور مل کر ایک چار جہتی حقیقت بناتے ہیں جسے اسپیس ٹائم کنٹینیوم کہتے ہیں۔ زمان و مکان کا تسلسل۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سٹیج خود ڈرامے کے اداکاروں یعنی مادہ اور توانائی سے متاثر ہوتا ہے۔ مطلب یہ سٹیج لچکدار ہے، یہ مڑ سکتا ہے؟ بالکل، مادہ اور توانائی اس زمان و مکان کے تسلسل میں خم یا ڈسٹورشن پیدا کرتے ہیں، جسے ہم کشش ثقل یا گریوٹی کہتے ہیں۔ وہ دراصل کوئی پراسرار قوت نہیں، بلکہ اسی زمان و مکان میں پیدا ہونے والا خم ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، مشہور مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایک چادر کو کھینچ کر پکڑیں اور اس کے بیچ میں ایک بھاری گیند رکھ دیں تو چادر میں ایک گڑا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ایک چھوٹی کنچی اس چادر پر پھینکیں گے تو وہ سیدھا جانے کے بجائے اس گڑے کے گرد گھومنے لگے گی۔ اوہ، صحیح۔ وہ کنچی سمجھ رہی ہے کہ اسے کوئی قوت کھینچ رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ صرف چادر کے خم کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق سیارے سورج کے گرد اسی لیے گھومتے ہیں۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ کیا اس کا ہماری زندگی پر کوئی عملی اثر بھی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جی پی ایس سسٹم اسی نظریے کی وجہ سے کام کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ جی پی ایس سیٹلائٹ زمین سے بہت دور اور بہت تیز رفتاری سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ جی۔ نظریہ اضافیت کے مطابق تیز رفتاری اور کم کشش ثقل دونوں کی وجہ سے ان سیٹلائٹس پر وقت زمین کے مقابلے میں تھوڑا سا تیز گزرتا ہے۔ وقت تیز گزرتا ہے؟ جی، بہت معمولی سا فرق ہے، لیکن اگر جی پی ایس کے کمپیوٹرز اس فرق کو مد نظر نہ رکھیں تو صرف ایک دن میں آپ کی لوکیشن کئی کلومیٹر غلط ہو جائے گی۔ واہ! تو ہم روزمرہ زندگی میں آئنسٹائن کی اس عجیب کائنات کے اصول استعمال کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، تو سائنس کی دنیا تو پوری طرح الٹ پلٹ ہو گئی۔ اب کتاب میں بہت ہی دلچسپ حوالہ ہے، ایک فلسفی اوسپینسکی کا نظریہ آباد۔ تو یہ واضح رہے کہ وہ سائنسدان نہیں تھے۔ جی، یہ بالکل درست ہے۔ اوسپینسکی فزسسٹ نہیں تھے۔ وہ ان سائنسی انقلابات سے بہت متاثر تھے اور انہوں نے ان نتائج کو انسانی تجربے اور شعور پر لاگو کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کا بنیادی سوال کیا تھا؟ ان کا سوال تھا، کیا حقیقت صرف اتنی ہی ہے جتنی ہماری 5 حواس ہمیں بتاتی ہیں؟ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ فرض کریں ایک ایسی مخلوق ہے جو صرف 2 جہتوں یعنی لمبائی اور چوڑائی میں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے تیسری جہت یعنی اونچائی یا گہرائی کا کوئی تصور ممکن نہیں۔ اگر آپ ایک 3 جہتی مخلوق اس کی دنیا میں اپنی انگلی رکھیں تو اسے صرف ایک دائرہ نظر آئے گا جو اچانک نمودار ہوا اور غائب ہو گیا۔ اور وہ کبھی نہیں سمجھ پائے گی کہ یہ دائرہ ایک بہت بڑی چیز کا حصہ تھا۔ بالکل۔ تو ان کا کہنا تھا کہ شاید ہم بھی اسی 2 جہتی مخلوق کی طرح ہیں اور حقیقت کی ایسی جہتیں ہیں جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ بالکل، وہ تجویز کرتے ہیں کہ شاید حقیقت کی 4تھی، 5ویں یا اس سے بھی زیادہ جہتیں موجود ہیں، لیکن ہمارا شعور 3 جہتوں میں قید ہے۔ یہ ایک فلسفیانہ خیال ہے۔ جی، لیکن یہ اس سائنسی دریافت سے گہری مطابقت رکھتا ہے کہ حقیقت ہماری روزمرہ کی سمجھ سے کہیں زیادہ عجیب اور پیچیدہ ہے۔ اچھا، تو اگر مادہ اور زمان و مکان بھی اتنے عجیب اور لچکدار ہیں
تو سب کو سمجھنے والی شے یعنی خود ہمارا شعور وہ کتنا عجیب ہوگا؟ بالکل. یہ ہمیں بالکل ٹھیک ہمارے آخری اور شاید سب سے گہرے سوال کی طرف لاتا ہے. کتاب کا بنیادی سوال ہے کہ زندگی مادے کی پیداوار نہیں. اس پرانے اور نئے نظریے میں کیا فرق ہے؟ یہ جدید فکر کا سب سے بڑا چیلنج ہے، جسے فلسفی شعور کا مشکل مسئلہ کہتے ہیں. اس پر دو نظریات بالکل آمنے سامنے کھڑے ہیں. کون سے دو نظریات؟ پہلا، جو صدیوں سے غالب رہا ہے، وہ مادی نظریہ ہے. اس کے مطابق شعور دماغ میں ہونے والے کیمیائی اور برقی اعمال کا نتیجہ ہے. دماغ ایک انتہائی پیچیدہ حیاتیاتی کمپیوٹر ہے. اور سوچ، جذبات، یہ سب اس کا آؤٹ پٹ ہے؟ جی، یہ سب اس کمپیوٹر کا آؤٹ پٹ ہے. جیسے ہی آپ کمپیوٹر بند کرتے ہیں، سافٹ ویئر غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح جب دماغ مر جاتا ہے تو شعور بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ نظریہ تو بہت سیدھا سادھا لگتا ہے. ہمارے پاس برین سکینز ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی خاص چیز سوچتے ہیں تو دماغ کا کون سا حصہ روشن ہوتا ہے. کیا یہ ثبوت نہیں؟ یہ ایک بہت اچھا نکتہ ہے. سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ دماغ کے کون سے حصے کن تجربات سے منسلک ہیں، یعنی وہ کوریلیشن دکھا سکتی ہے. لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ ان نیورونز کے فائر ہونے سے ایک ذاتی موضوعی تجربہ کیسے پیدا ہوتا ہے. مطلب؟ یعنی سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ جب آپ سرخ رنگ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ اور دماغ میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ سرخ رنگ دیکھنے کا احساس خود کیا ہے اور یہ کیوں پیدا ہوتا ہے. اچھا، تو یہ جو ہمارے اندر ایک تجربہ کرنے والا میں بیٹھا ہے، اس کی سائنسی وضاحت ممکن نہیں ہو سکی؟ ابھی تک تو نہیں. تو سائنس کیسے کی وضاحت کرتی ہے؟ کون یا کیا کی نہیں؟ بالکل، اور یہیں سے کتاب دوسرا نقطہ نظر پیش کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ شعور مادے کی پیداوار نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ خود مادہ اب کوئی ٹھوس قابل فہم چیز نہیں رہا، بلکہ توانائی کی لہروں اور غیر یقینی ذرات کا ایک پراسرار مجموعہ بن چکا ہے، تو یہ خیال کہ ایک غیر مادی شعور موجود ہو سکتا ہے اب اتنا ناقابل یقین نہیں لگتا. تو اگر شعور دماغ کی پیداوار نہیں، تو پھر یہ میں کا احساس کہاں سے آتا ہے؟ یہاں ایک بہت دلچسپ انالوجی پیش کی جاتی ہے. دماغ ایک ریڈیو سیٹ کی طرح ہے. ریڈیو سیٹ؟ جی، ریڈیو خود موسیقی پیدا نہیں کرتا، وہ صرف ہوا میں پہلے سے موجود سگنلز کو پکڑتا ہے اور انہیں آواز میں تبدیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ریڈیو توڑ دیں تو موسیقی بند ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ موسیقی کا وجود ختم ہو گیا، صرف اسے وصول کرنے والا آلہ ٹوٹ گیا ہے. تو اس مثال کے مطابق دماغ شعور پیدا نہیں کرتا؟ جی، بلکہ وہ کائنات میں پہلے سے موجود ایک وسیع تر شعور کو وصول کرنے، فلٹر کرنے اور اس کا اظہار کرنے کا ایک آلہ ہے. لیکن کیا یہ دماغ ایک ریڈیو سیٹ ہے والا خیال سائنس کے دائرے سے باہر نکل کر روحانیت یا مابعد الطبیعیات میں داخل نہیں ہو جاتا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ خیال خالصتاً سائنسی نہیں اور اسے لیبارٹری میں ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ اس سرحد پر موجود ہے جہاں سائنس، فلسفہ اور روحانیت آپس میں ملتے ہیں. تو کتاب کا مقصد اسے ایک سائنسی حقیقت کے طور پر پیش کرنا نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہ وہ اس امکان کی طرف اشارہ کرے جو جدید طبیعیات نے کھولا ہے. اگر کائنات کی بنیادی غیر مادی اور غیر یقینی ہے، تو پھر شعور جیسی غیر مادی حقیقت کا وجود بھی اتنا بعید از قیاس نہیں لگتا. یہ تو سوچ کو بالکل ایک نئی سمت میں لے جاتا ہے. آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کیسے 20ویں صدی کی سائنس نے کلاسیکی مادیت کی بنیادیں ہلا دیں. جی، ٹھوس ایٹم توانائی کی لہروں میں تحلیل ہو گیا. اور کائنات کی قابل پیش گوئی مشین غیر یقینی اور پراسرار بن گئی، اور اس نے زمان و مکان کے بارے میں ہمارے تصورات کو بھی موڑ دیا. اور ان سب تبدیلیوں نے ہمارے اپنے شعور کی نوعیت پر گہرے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جن کا جواب شاید صرف سائنس کے پاس نہیں ہے. اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں. کتاب یہ ظاہر کرتی ہے کہ جیسے جیسے ہم مادے کی گہرائی میں اترتے ہیں، وہ ایک مشین سے زیادہ ایک عظیم خیال کی طرح نظر آنے لگتا ہے. ایک عظیم خیال؟ جی، سائنسدان سر جیمز جینز نے کہا تھا کہ کائنات ایک عظیم مشین سے زیادہ ایک عظیم خیال سے مشابہت رکھنے لگی ہے. تو کیا ہو اگر کائنات چیزوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک عمل ہے؟ اور کیا ہو اگر شعور کائنات سے حادثاتی طور پر پیدا ہونے والی کوئی چیز نہیں بلکہ خود کائنات کی ایک بنیادی خصوصیت ہے؟ یہ واقعی گہرا سوال ہے جس پر غور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے اگلے حصے میں ہم اخلاقیات
اور آفاقی اقدار کی تلاش کی دنیا کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ آج کا موضوع ہے اخلاقیات۔ جی پچھلی گفتگو میں ہم نے کائنات اور وجود جیسے بڑے سوالات پر غور کیا تھا، لیکن آج کی بحث کا تعلق سیدھا ہمارے روزمرہ کے فیصلوں سے ہے۔ ہمارے اعمال سے، ہمارے صحیح اور غلط کے تصورات سے۔ بالکل، ہمارے سامنے ماخذ وہی کتاب ہے، انسان نے کیا سوچا، اور آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنا اخلاقی کتب نامہ یعنی مورل کمپس آخر بناتے کیسے ہیں، اور خیر و شر کا پیمانہ ہے کیا؟ جی تو چلیں اس دلچسپ موضوع میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ اچھا، تو شروعات ایک بہت ہی عام سی بات سے کرتے ہیں جو ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ جی بالکل۔ لیکن فلسفہ یہاں رکتا نہیں، وہ پوچھتا ہے کیوں، یہ برا کیوں ہے، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ صحیح۔ کیا اس لیے کہ اس سے کسی کو نقصان ہوتا ہے، یا اس لیے کہ یہ اپنی ذات میں ہی ایک غلط عمل ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو؟ بالکل، اور دیکھیے یہیں سے اخلاقیات یعنی ایتھکس کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ یہ دراصل اچھائی اور برائی کے معیارات کا ایک منظم مطالعہ ہے۔ اچھا۔ ہمارا ماخذ اس پر کئی مغربی مفکرین کے نظریات پیش کرتا ہے، اور جو پہلا نظریہ ہے وہ ہے نظریہ افادیت یعنی یوٹیلیٹیرینزم۔ افادیت یعنی یوٹیلیٹی، فائدہ۔ یہ تو بظاہر بڑا سیدھا سادہ لگتا ہے کہ وہ کام کرو جس سے فائدہ ہو۔ ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس کا فائدہ، میرا یا سب کا؟ بالکل، یہی اس نظریے کا مرکزی نقطہ ہے۔ افادیت پسندی کا سارا زور نتیجے پر ہوتا ہے۔ نتیجے پر؟ یعنی نیت یا عمل خود اہم نہیں؟ نہیں، ان کے نزدیک نہیں۔ اس کے مطابق کوئی عمل اپنی ذات میں اچھا یا برا نہیں، اس کی اخلاقی حیثیت کا فیصلہ اس کے نتیجے سے ہوگا، اور معیار یہ ہے کہ وہ عمل اچھا ہے جس سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوشی یا فائدہ حاصل ہو۔ اچھا، تو یہ تو ایک قسم کا حساب کتاب ہوا ہے نا؟ جی، گویا اخلاقیات ایک قسم کا حساب کتاب ہے جس میں خوشی جمع کی جاتی ہے اور تکلیف منفی۔ جس عمل کا مجموعی نتیجہ مثبت نکلے وہ اخلاقی طور پر درست ہے۔ یہ تو بڑی انقلابی سوچ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صدیوں سے چلے آ رہے جو اصول ہیں، جیسے چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ان کی کوئی حتمی حیثیت نہیں؟ اس نظریے کے مطابق نہیں۔ یعنی اگر کسی جھوٹ سے 10 لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے اور صرف ایک شخص کا معمولی نقصان، تو افادیت پسندی کے مطابق وہ جھوٹ بولنا ایک اچھا اور اخلاقی عمل ہوگا؟ اصولی طور پر ہاں، اور یہیں سے اس نظریے کی کمزوریاں بھی سامنے آتی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، فرض کریں ایک ڈاکٹر کے پاس 5 مریض ہیں جنہیں مختلف اعضاء کی ضرورت ہے اور وہ مرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی وقت ایک صحت مند شخص چیک اپ کے لیے آتا ہے۔ کیا افادیت پسندی کے تحت اس ایک شخص کو مار کر اس کے اعضاء سے 5 لوگوں کی جان بچانا اخلاقی عمل ہوگا؟ اوہ! زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ تو اسی میں ہے۔ ظاہر ہے ہمارا ضمیر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ مثال تو اس نظریے کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ تو لگتا ہے کہ صرف نتیجے کو دیکھنا کافی نہیں ہے۔ جی، شاید کچھ اعمال ایسے ہیں جو نتائج سے قطع نظر اپنی ذات میں ہی غلط محسوس ہوتے ہیں۔ کیا کوئی نظریہ اس احساس کی بات کرتا ہے؟ جی بالکل۔ اس کے جواب میں کئی نظریات ہیں۔ ایک تو ہے وجدانیت یعنی انٹیوشنزم۔ وجدانیت؟ جی، جس کا ماننا ہے کہ خیر و شر کا احساس ہمارے اندر قدرتی طور پر ایک چھٹی حس کی طرح موجود ہے، ہمیں بس اپنے وجدان کی آواز سننی ہوتی ہے۔ لیکن ہر کسی کا وجدان تو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہی اس پر سب سے بڑا اعتراض ہے۔ پھر ایک اور نظریہ لذتیت یعنی ہیڈنزم کا ہے، جی، جس کے مطابق فرد کی اپنی لذت اور خوشی کا حصول ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ لیکن ان سب میں سب سے طاقتور متبادل جرمن فلسفی ایمانوئل کانٹ نے پیش کیا۔ کانٹ، یہ نام آتے ہی فلسفہ ایک دم سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ کتاب میں اس کے نظریے کو فرض برائے فرض یعنی ڈیوٹی فار دا سیک آف ڈیوٹی کہا گیا ہے۔ جی، یہ سننے میں بہت غیر عملی اور سخت لگتا ہے۔ یعنی نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو، بس اپنا فرض پورا کرو۔ بالکل، اور کانٹ کا مقصد ہی یہی تھا کہ اخلاقیات کو نتائج اور خواہشات کے رحم و کرم سے آزاد کرایا جائے۔
اچھا، اس کے نظریے کو کیٹیگوریکل امپیریٹو یا قطعی حکم کہتے ہیں۔ کانٹ کہتا ہے کہ کسی عمل کی اچھائی اس کے نتیجے میں نہیں بلکہ اس نیت میں ہے جس کے تحت وہ کیا گیا ہو۔ نیت میں؟ جی، نیت میں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ فرض سمجھ کر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ عمل اخلاقی ہے، چاہے اس کا نتیجہ کتنا ہی برا کیوں نہ نکلے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب اگر ایک سرجن بہترین نیت سے اپنی پوری ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپریشن کرتا ہے لیکن کسی غیر متوقع پیچیدگی کی وجہ سے مریض مر جاتا ہے تو کانٹ کے مطابق ڈاکٹر کا عمل پھر بھی اخلاقی تھا؟ کانٹ کے نزدیک ہاں، کیونکہ ڈاکٹر نے اپنا فرض نبھایا۔ یہ تو عام فہم کے خلاف بات لگتی ہے۔ وہ اس کے لیے ایک پیمانہ بھی دیتا ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خود سے یہ سوال پوچھو، کیا سوال؟ کیا میں یہ چاہوں گا کہ میرا یہ عمل پوری دنیا کے لیے ایک آفاقی قانون بن جائے؟ آفاقی قانون، یونیورسل لا؟ جی، اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کو پوری دنیا کا آئین بنانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ آپ جو بھی قانون بنائیں گے وہ سب پر ہر حال میں ہمیشہ کے لیے لاگو ہوگا۔ اچھا، اب آپ سوچئے، کیا آپ یہ قانون بنانا چاہیں گے کہ جب سہولت ہو تو وعدہ خلافی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر یہ قانون بن گیا تو وعدے کا ادارہ ہی ختم ہو جائے گا، کوئی کسی پر بھروسہ ہی نہیں کرے گا۔ بالکل۔ اس لیے کانٹ کے مطابق وعدہ خلافی ہر حال میں غیر اخلاقی ہے، چاہے اس سے کتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اچھا، اب بات کچھ واضح ہوئی۔ تو ہمارے پاس اخلاقی کتب نما بنانے کے لیے مختلف خاکے ہیں، ایک افادیت پسندی کا جو نتیجے پر نظر رکھتا ہے، جی، دوسرا کانٹ کا جو نیت اور فرض کو دیکھتا ہے، اور تیسرا وجدان کا جو دل کی آواز سننے کو کہتا ہے۔ صحیح۔ اگر اتنے مختلف نظریات موجود ہیں تو اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اخلاقی اقدار یعنی ویلیوز ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے ایک جیسی ہیں یا بدلتی رہتی ہیں؟ یعنی کیا یہ مستقل ایبسولوٹ ہے یا اضافی ریلیٹیو؟ جی بالکل، یہی سوال۔ یہ اخلاقی فلسفے کی شاید سب سے بڑی بحث ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ اقدار اضافی ہیں، یعنی ہر معاشرہ اپنی اخلاقیات خود طے کرتا ہے، تو پھر ہم کسی بھی عمل کو حتمی طور پر اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے۔ مطلب پھر تو ہم تاریخ کے کسی ظالم بادشاہ یا کسی نسل کشی کرنے والے نظام کو بھی برا نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے معاشرے کی اقدار کے مطابق ہی کام کر رہے ہوں۔ اس سے تو ایک فکری انتشار پیدا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اخلاقی تصورات بدلے ہیں۔ جی بدلے ہیں۔ جو چیزیں ایک زمانے میں بالکل قابل قبول تھیں، جیسے غلامی، آج وہ سنگین جرم سمجھی جاتی ہیں۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ بالکل، اور یہ ہمیں اس سوال کی طرف لاتا ہے جس پر کتاب میں خاص زور دیا گیا ہے۔ کیا انسانی عقل اکیلے بغیر کسی بیرونی سہارے کے خیر و شر کا حتمی فیصلہ کر سکتی ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے کتاب کے مصنف کا اپنا نقطۂ نظر ابھرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسانی عقل نے اکیلے یہ ذمہ داری اٹھائی، اس کے فیصلے متضاد اور عارضی ثابت ہوئے۔ یعنی افادیت پسند، کانٹ کے پیروکار، وجدانیت پسند، یہ سب مفکرین عقل ہی کا تو استعمال کر رہے تھے، لیکن ان کی عقل انہیں بالکل مختلف نتیجوں پر پہنچا رہی تھی۔ بالکل، عقل جو کل غلامی کو جائز قرار دے رہی تھی، وہی عقل آج اسے مسترد کر رہی ہے۔ تو پھر معیار کیا ہوا؟ تو مصنف کے نزدیک اگر عقل ایک قابل بھروسہ پیمانہ نہیں دے سکتی تو پھر وہ مستقل اور آفاقی اقدار، جنہیں وہ پرماننٹ ویلیوز کہتے ہیں، وہ کہاں سے آئیں گی؟ مصنف اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ایسی اقدار کے لیے ایک ایسے ذریعے کی ضرورت ہے جو انسانی عقل کی حدود، اس کے تعصبات اور بدلتے ہوئے مفادات سے بالاتر ہو۔ اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ اور وہ ذریعہ ان کے نزدیک وحی یعنی ڈیوائن سورس ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ وحی ایک ایسا بیرونی اور غیر متغیر معیار فراہم کرتی ہے جو انسانی خواہشات سے پاک ہوتا ہے۔ اچھا، وہ خیر و شر کو انسانی رائے سے نکال کر ایک معروضی حقیقت کا درجہ دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ بہت سے سیکولر ہیومنسٹ یہ کہیں گے کہ کچھ اقدار، جیسے بلا وجہ کسی کو تکلیف دینا برا ہے، یہ تو تقریباً آفاقی ہیں۔ جی،
اور انہیں ماننے کے لیے کسی الہامی سرچشمے کی ضرورت نہیں، یہ تو بنیادی انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے۔ تاہم کتاب کا مصنف شاید یہ جواب دے گا کہ اگرچہ یہ اصول بظاہر آفاقی لگتا ہے، لیکن اس کی تشریح اور اطلاق میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ مطلب بلا وجہ کی تعریف کیا ہے؟ بالکل، بلا وجہ کی تعریف کیا ہے؟ کیا جنگ میں دشمن کو تکلیف دینا باوجہ ہے؟ کیا جانوروں کو خوراک کے لیے مارنا جائز ہے؟ ان سوالات پر عقل کی بنیاد پر کوئی حتمی اتفاق رائے آج تک نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بحث کی خاطر یہ مان لیں کہ خیر کا حتمی سرچشمہ ایک الہامی یا خدائی طاقت ہے، تو اس سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید صدیوں سے ذہین ترین انسانوں کو پریشان کرتا آیا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر خدا خیر محض ہے، یعنی سراپا بھلائی اور قدرت والا ہے، تو پھر اس دنیا میں شر یعنی ایول اس کا وجود کیوں ہے؟ جی، اسے فلسفے میں وجود شر کا مسئلہ یعنی the problem of evil کہا جاتا ہے، اور یہ مذہبی فکر کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سوال بہت سادہ لیکن گہرا ہے۔ بہت گہرا ہے۔ اگر ایک قادر مطلق، سب کچھ جاننے والی اور سراپا خیر ہستی کائنات کی خالق ہے، تو پھر اس دنیا میں بیماری، ظلم، قدرتی آفات یہ سب کیوں موجود ہے؟ بالکل، کیونکہ یہ ایک منطقی تضاد لگتا ہے۔ یا تو خدا شر کو ختم کرنا نہیں چاہتا، جس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پر خیر نہیں ہے۔ صحیح۔ یا وہ ختم کر نہیں سکتا، جس کا مطلب ہے کہ وہ قادر مطلق نہیں ہے۔ یا اسے شر کے وجود کا علم ہی نہیں، جو ممکن نہیں اگر وہ سب کو جاننے والا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے۔ کتاب اس پیچیدہ مسئلے سے کیسے نمٹتی ہے؟ دیکھیں، کتاب اس کا کوئی ایک حتمی جواب دینے کی بجائے اس مسئلے پر کیے گئے مختلف فکری کاموں کا جائزہ پیش کرتی ہے۔ مقصد قاری کو اس فکری کشمکش میں شریک کرنا ہے جس سے انسان ہمیشہ دوچار رہا ہے۔ اچھا، تو مختلف توجیحات کیا پیش کی گئی ہیں؟ ایک مشہور توجیہ آزادی انتخاب کا دفاع ہے، یعنی فری ول ڈیفنس۔ آزادی انتخاب۔ اس کے مطابق خدا نے انسان کو اچھے اور برے کام کرنے کا اختیار دیا ہے۔ یہ اختیار بذات خود ایک بہت بڑی خیر ہے۔ شر اس اختیار کے غلط استعمال کا لازمی نتیجہ ہے۔ یعنی اگر خدا انسان کو برائی کرنے سے روک دے تو وہ دراصل اس سے انتخاب کی آزادی چھین لے گا، جو ایک بڑی خیر ہے۔ بالکل، وہ انسان کو ایک روبوٹ بنا دے گا۔ یہ بات انسانی ظلم جیسے جنگ اور جرائم کی حد تک تو سمجھ آتی ہے، لیکن قدرتی آفات کا کیا؟ زلزلے، سیلاب، وبائیں؟ جی، ان کا انسانی آزادی انتخاب سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو قدرتی شر یعنی نیچرل ایول کہلاتا ہے۔ اس کی کیا توجہ ہے؟ یہ اس دفاع کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور کتاب بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے جوابات زیادہ پیچیدہ ہیں۔ کچھ مفکرین کہتے ہیں کہ یہ کائنات طبعی قوانین پر چل رہی ہے جو مجموعی طور پر زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اور زلزلے انہی قوانین کا ایک ضمنی نتیجہ ہے؟ جی، ایک ضمنی نتیجہ۔ کچھ کا خیال ہے کہ مشکلات اور تکالیف انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے ضروری ہیں۔ جیسے آگ سونے کو کندن بناتی ہے، ویسے ہی مشکلات انسان کے کردار کو مضبوط کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں، ان تمام نظریات کو ایک ساتھ دیکھ کے تھوڑا ذہن بھاری ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر ذہین دلیل کے جواب میں ایک اتنی ہی ذہین جوابی دلیل موجود ہے۔ یقیناً۔ یہ سوچ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ سوالات ہزاروں سال سے انسان کو کیوں پریشان کیے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور شاید ان سوالات کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان مسلسل غور و فکر کرتا رہے۔ کتاب اس بحث کو کسی قطعی جواب پر ختم نہیں کرتی، بلکہ قاری کو اس فکری سفر پر چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہ خود ان مختلف جوابات پر غور کرے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اخلاقیات کا قطب نما بنانے کی کوشش کی۔ ہم نے افادیت پسندی کو دیکھا جو نتیجے کو پیمانہ بناتی ہے۔ جی، پھر کانٹ کا نظریہ جس میں نیت اور فرض ہی سب کچھ ہے۔ صحیح۔ اور وجدان جو اندر کی آواز پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اقدار کی بحث کو سمجھا کہ کیا وہ مستقل ہے یا اضافی۔ اور یہی سے ہم نے انسانی عقل کی حدود اور کتاب کے اس نقطہ نظر کو دیکھا کہ مستقل اقدار کے لیے وحی کی ضرورت کیوں پیش آ سکتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے خیر اور شر کے اس ازلی مسئلے پر غور کیا جو ایمان اور عقل دونوں کو بے وقت چیلنج کرتا ہے، اور سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔
اگر کسی معاشرے کی اخلاقی بنیادیں، چاہے وہ مذہب پر ہوں، عقل پر یا روایت پر، اچانک کمزور پڑ جائیں یا بدل جائیں تو اس کے قوانین، سماجی ڈھانچے اور خاندان کے ادارے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پر ضرور سوچئے گا۔ بالکل۔ اگلی یعنی چوتھی قسط میں ہم اپنی توجہ کا مرکز بدلیں گے اور دیکھیں گے کہ انسان نے مل جل کر رہنے کے لیے کیا نظام بنائے۔ ہم سیاسی نظاموں، ریاست کے تصور اور قوم پرستی کے عروج پر بات کریں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر انسان نے معاشرے کو منظم کرنے کے لیے سیاست اور قانون کا یہ پورا نظام بنایا ہی کیوں؟ اور یہ سفر کوئی سیدھا سادہ نہیں ہے، اس میں بہت اتار چڑھاؤ ہیں۔ بالکل۔ ہمارے سامنے جو کتاب ہے انسان نے کیا سوچا، اس کا چوتھا باب ہمیں اسی سفر پر لے جاتا ہے۔ تو شروعات کریں گے قدیم یونان سے، افلاطون اور ارسطو کی وہ مشہور بحث کہ ایک مثالی ریاست کیسی ہو۔ اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے ایک شخص میکیاویلی نے آ کر سیاست کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ جی، اور کہا کہ سیاست کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل۔ پھر ہم قوم پرستی کے تصور کو دیکھیں گے، جسے کتاب میں ایک بہت ہی سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جی، دنیا کی بدترین لعنت، یہ عنوان ہی چونکا دینے والا ہے۔ اور آخر میں انسانی حقوق کے عالمی منشور پر بات ہوگی، اور یہ سوال کہ کیا صرف قانون بنا دینا کافی ہے؟ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ ایک مثالی معاشرے کا خیال۔ یہ بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کتاب ہمیں قدیم یونان لے جاتی ہے۔ افلاطون کا کیا نظریہ تھا؟ دیکھیں، افلاطون کو سمجھنے کے لیے ان کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا۔ انہوں نے اپنے استاد سقراط کو ایتھنز کی جمہوریت کے ہاتھوں زہر پیتے دیکھا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ بہت بڑا، اور اس نے ان کے ذہن پر یہ اثر ڈالا کہ عام لوگ یعنی ہجوم ہمیشہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے اس کا حل کیا سوچا؟ حل یہ تھا کہ ریاست کی باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو سب سے زیادہ اہل ہوں، یعنی فلاسفر کنگز، وہ لوگ جو علم، منطق اور حکمت میں سب سے اوپر ہوں اور جن کا مقصد صرف ریاست کی بھلائی ہو۔ یعنی افلاطون کا کہنا تھا کہ حکومت کرنا ایک خاص مہارت ہے نا، جیسے جہاز چلانا یا سرجری کرنا۔ بالکل، آپ ہر کسی کو تو جہاز کا کپتان نہیں بنا سکتے۔ لیکن یہ تو پھر جمہوریت کی مکمل نفی ہو گئی۔ جی، یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ افلاطون کے نزدیک انصاف یہ تھا کہ معاشرے کا ہر فرد اور ہر طبقہ صرف وہی کام کرے جس کے لیے وہ فطری طور پر بنا ہے۔ اچھا، یعنی سپاہی، مزدور اور حکمران سب اپنے اپنے دائرے میں رہیں۔ جی، اور حکمران طبقے کے لیے تو انہوں نے ذاتی ملکیت اور خاندان تک کو ممنوع قرار دیا تھا تاکہ وہ لالچ سے پاک رہیں۔ واہ، یہ تو بہت ہی سخت نظام ہے۔ بہت منظم اور اوپر سے نیچے تک کنٹرول کیا جانے والا۔ اور پھر اسی نظام کو چیلنج کرنے آتے ہیں ان کے اپنے شاگرد ارسطو۔ جی، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ ایسا کیوں؟ ان کا نقطۂ نظر اتنا مختلف کیوں تھا؟ کیونکہ ارسطو کا طریقہ کار بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک سائنسدان کی طرح سوچتے تھے۔ اچھا۔ انہوں نے کوئی خیالی ریاست بنانے کے بجائے اس وقت موجود 150 سے زیادہ یونانی شہری ریاستوں کا گہرائی سے تجزیہ کیا۔ یعنی انہوں نے مشاہدہ کیا۔ جی، مشاہدہ اور تجزیہ، اور اس کے بنیاد پر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بہترین حکومت کسی ایک شخص کی حکمت پر نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا پر قائم ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا۔ ان کا استدلال بہت سادہ تھا کہ قانون غیر جانبدار ہوتا ہے، اس میں جذبات نہیں ہوتے۔ جبکہ ایک فلسفی بادشاہ بھی چاہے کتنا ہی ذہین ہو، انسان تو ہے نا؟ بالکل، وہ غصے، محبت اور ذاتی پسند ناپسند کا شکار ہو سکتا ہے۔ قانون ان سب چیزوں سے بالاتر ہے۔ تو یہ سیاست کی تاریخ کی شاید سب سے بنیادی بحث ہے، ایک شخص کی مرضی بمقابلہ سب کے لیے یکساں قانون۔ جی، اور ارسطو نے اس کو مزید آگے بڑھایا۔ انہوں نے مختلف طرز حکومت کا موازنہ کیا، جیسے بادشاہت، جمہوریت وغیرہ۔ جی، بادشاہت، اشرافیہ اور جمہوریت، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہر نظام بگڑ کیسے سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے بادشاہت ظلم میں بدل سکتی ہے، امیروں کی حکومت صرف اپنے مفاد دیکھنے لگتی ہے، اور جمہوریت ایک بے قابو ہجوم کی حکمرانی بن سکتی ہے۔ تو حل کیا تھا ان کے نزدیک؟
حل اعتدال میں تھا، ایک ایسی ریاست جہاں ایک مضبوط متوسط طبقہ ہو اور جہاں قانون سب سے اوپر ہو۔ تو بنیادی طور پر افلاطون کا سوال تھا کہ ریاست کیسی ہونی چاہیے، اور ارسطو یہ دیکھ رہے تھے کہ ریاستیں کیسی ہوتی ہیں اور انہیں عملی طور پر بہتر کیسے بنایا جائے۔ دلچسپ۔ تو یونانی مفکرین کا سارا زور انصاف اور اخلاق پر تھا، لیکن پھر تاریخ آگے بڑھتی ہے اور تقریباً 2000 سال بعد ایک ایسا مفکر آتا ہے جو کہتا ہے کہ ان سب باتوں کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جی، وہ تھے میکیاولی۔ اور انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا جس نے سیاسی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا؟ بھائی، میکیاولی نے وہ بات کہہ دی جو شاید سب حکمران کرتے تھے پر کوئی مانتا نہیں تھا۔ اور وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ سیاست کو اخلاقیات اور مذہب سے مکمل طور پر الگ کر دو۔ مطلب یہ کہ ایک حکمران کا پہلا اور آخری فرض اپنی ریاست کو بچانا اور مضبوط کرنا ہے۔ ہر قیمت پر؟ ہر قیمت پر، چاہے اس کے لیے دھوکہ دینا پڑے، وعدے توڑنے پڑیں یا ظلم کرنا پڑے۔ یہ تو مشہور جملہ ہے کہ مقصد ذرائع کو جائز ثابت کرتا ہے۔ جی، the end justifies the means، یہ خیال انہی سے منسوب ہے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک اچھا انسان ایک اچھا حکمران نہیں ہو سکتا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ میکیاویلی کے مطابق ایک حکمران کو عوام کے سامنے نیک نظر آنا چاہیے، لیکن ضرورت پڑنے پر اس کے بالکل الٹ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ تو انسانی فطرت کی بہت تاریک تصویر ہے۔ بالکل، وہ کہتے تھے کہ انسان فطرتاً خود غرض، ناشکرا اور ناقابل اعتبار ہے، اس لیے محبت سے نہیں، خوف سے قابو میں رہتا ہے۔ جی، ان کے نزدیک سیاست کوئی اخلاقی مشن نہیں بلکہ طاقت کے حصول کی ایک سرد بے رحم سائنس ہے۔ اسی لیے آج تک میکیاویلین کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ جی، چالاک اور بے اصول سیاست کے لیے۔ اچھا، لیکن اگر حکمران اتنا طاقتور ہے تو اس کی طاقت آتی کہاں سے ہے؟ اس کا حق کہاں سے آیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ پہلے تو یہی مانا جاتا تھا کہ بادشاہ کو خدا کی طرف سے حکومت کا حق ملا ہے، ڈیوائن رائٹ آف کنگز۔ جی، لیکن پھر ایک نیا انقلابی نظریہ آیا، معاہدہ عمرانی یا سوشل کانٹریکٹ۔ اور اس میں روسوں کا کیا کردار تھا؟ روسوں نے آ کر پورا تصور ہی الٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ طاقت اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے آتی ہے، یعنی عوام سے؟ عوام سے۔ ان کا نظریہ تھا کہ حکومت کی جائز طاقت عوام کی مجموعی مرضی یعنی جنرل ول سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ مجموعی مرضی کیا چیز ہے؟ کیا یہ اکثریت کی رائے ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ گہری بات ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو پورے معاشرے کے لیے بحیثیت مجموعی بہترین ہو، چاہے انفرادی طور پر کچھ لوگوں کو پسند نہ بھی آئے۔ یعنی معاشرے کا اجتماعی ضمیر؟ کیا خوب کہا آپ نے، بالکل، معاشرے کا اجتماعی ضمیر۔ تو یہ معاہدہ ہے کیا؟ معاہدہ یہ ہے کہ لوگ اپنی کچھ انفرادی آزادیاں ریاست کو سونپتے ہیں، اور بدلے میں ریاست ان کی جان، مال اور حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ حاکمیت اعلیٰ عوام کے پاس رہتی ہے۔ حکومت صرف ان کی نمائندہ ہیں۔ صرف نمائندہ۔ اور اگر حکومت مجموعی مرضی کے خلاف جائے تو عوام کو اسے بدلنے کا پورا حق ہے۔ یہی نظریہ تھا جو پھر امریکی اور فرانسیسی انقلابات کی بنیاد بنا۔ جی، اور آج کی تمام جدید جمہوریتوں کی روح اسی نظریے میں ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا فکری انقلاب تھا۔ اب ہم ایک اور ایسے ہی طاقتور تصور کی طرف آتے ہیں، لیکن کتاب اسے بہت منفی نظر سے دیکھتی ہے۔ کتاب کا ایک باب ایک بہت ہی چونکا دینے والے عنوان سے شروع ہوتا ہے، نیشنلزم، دنیا کی بدترین لعنت۔ جی، مصنف قوم پرستی پر اتنی شدید تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ قوم پرستی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانوں کو تقسیم کرتا ہے۔ لیکن یہ تو متحد بھی کرتا ہے نا؟ ایک قوم کے لوگوں کو۔ جی، یہ ایک طرف متحد کرتا ہے لیکن اسی لمحے باقی تمام انسانوں سے الگ بھی کر دیتا ہے۔ یہ ہم بمقابلہ وہ کہ ایک بہت خطرناک تفریق پیدا کرتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ جذبہ اپنی قوم سے محبت پر کم اور دوسری قوموں سے نفرت یا ان پر برتری کے احساس پر زیادہ مبنی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ دنیا کی بدترین لعنت ہے، کیا یہ کچھ زیادہ سخت بات نہیں؟ آخر اسی جذبے نے تو بہت سی قوموں کو غلامی سے آزادی دلائی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب مانتی ہے کہ اس نے آزادی کی تحریکوں میں کردار ادا کیا، لیکن اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس کے منفی نتائج اس کے مثبت پہلوؤں سے کہیں زیادہ تباہ کن رہے ہیں۔ جیسے کہ تاریخ کی بڑی جنگیں، نسل کشی اور کروڑوں انسانوں کی ہلاکتیں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم؟ بالکل۔ مصنف کے مطابق ان کی سب سے بڑی وجہ یہی قوم پرستی کا جنون تھا،
جہاں قوم اور پرچم کے نام پر انسانوں نے ایک دوسرے کا بے دردی سے خون بہایا۔ تو کتاب کے مطابق یہ کوئی فطری جذبہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک جدید تصور ہے جسے سیاسی مقاصد کے لیے بنایا اور فروغ دیا گیا۔ اچھا۔ اس سے پہلے لوگوں کی وفاداری اپنے قبیلے، شہر یا بادشاہ سے ہوتی تھی، پوری قوم کے نام سے نہیں۔ تو بنیادی تنقید یہ ہے کہ نیشنلزم انسانیت کے عالمگیر بھائی چارے کے تصور کے خلاف ہے۔ تو اگر قوم پرستی انسانوں کو تقسیم کرتی ہے تو پھر جوڑنے والا تصور کون سا ہے؟ اسی سوال کا جواب دوسری جنگ عظیم کی تباہی کے بعد تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور نتیجہ؟ انسانی حقوق کے عالمی منشور کی شکل میں سامنے آیا۔ جی ہاں، 1948 میں اقوام متحدہ کا یہ منشور ایک تاریخی سنگ میل تھا۔ پہلی بار دنیا نے مانا کہ تمام انسان برابر ہیں اور ان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں۔ بالکل، چاہے ان کی نسل، رنگ یا مذہب کچھ بھی ہو۔ زندگی، آزادی، برابری کا حق، یہ ایک بہت بڑی اخلاقی کامیابی تھی۔ لیکن کتاب یہاں بھی ایک سوال اٹھاتی ہے۔ ایک بہت گہرا اور بنیادی سوال۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ کیا یہ منشور عملی طور پر ناکام ہو گیا ہے؟ کیا یہ حقوق صرف کاغذ پر ہی ہیں؟ کتاب یہ نہیں کہتی کہ یہ ناکام ہے، بلکہ یہ کہ یہ نامکمل ہے، اس کی بنیادیں کمزور ہیں۔ کمزور بنیادیں؟ وہ کیسے؟ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جب تک پوری انسانیت کا فلسفہ زندگی ایک نہ ہو، تب تک یہ حقوق پوری طرح نافذ نہیں ہو سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ فلسفہ زندگی سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ جب تک انسانوں میں زندگی کے مقصد، صحیح اور غلط کے پیمانوں اور اخلاقی اقدار پر کوئی گہرا اتفاق نہ ہو، صرف قانونی دستاویزات سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کوئی مثال دے کر سمجھا سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ دیکھیں، منشور میں آزادی کا لفظ تو ہے، لیکن اس کا مطلب ہر معاشرے میں الگ ہے۔ صحیح۔ ایک جگہ اس کا مطلب حکومت پر تنقید کی آزادی ہے، دوسری جگہ شاید بھوک سے آزادی زیادہ اہم ہو۔ اسی طرح زندگی کا حق، لیکن زندگی شروع کب ہوتی ہے، اس پر بھی تو اتفاق نہیں۔ تو جب بنیادی فلسفے میں ہی اختلاف ہو تو قوانین کی تشریح بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ بالکل، ہر کوئی اپنی مرضی سے تشریح کرتا ہے۔ کتاب کا موقف یہ ہے کہ یہ منشور ایک عظیم کوشش ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک متحدہ انسانی سوچ کی کمی اسے کمزور کر دیتی ہے۔ تو آج ہم نے افلاطون کی مثالی ریاست سے لے کر قوم پرستی کی تباہ کاریوں اور انسانی حقوق کی اس نامکمل جدوجہد تک کا ایک طویل سفر طے کیا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ایک منظم اور منصفانہ معاشرہ بنانے کی کوشش ہزاروں سال سے جاری ہے، لیکن منزل ابھی بھی دور ہے۔ جی، ہر نظریہ اپنے دور کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی نئے سوالات کو بھی جنم دیتا ہے۔ اور شاید سب سے گہری سوچ جو یہ کتاب ہمارے لیے چھوڑتی ہے وہ اس باب کے آخر میں ہے۔ وہ یہ کہ تمام سیاسی نظریات اور منشوروں کے باوجود انسان آج بھی اسی بنیادی سوال سے دوچار ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ What ought to be؟ جی، معاشرے کو کیسے چلایا جائے، طاقت کی تقسیم کیسے ہو، فرد اور ریاست کا توازن کیا ہو؟ صحیح راستہ کون سا ہے، اس کا حتمی جواب ابھی تک نہیں مل سکا۔ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم اور زندہ ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ 5ویں حصے میں ہم معاشیات کی دنیا کا تجزیہ کریں گے، مارکسزم سے لے کر کیپٹلزم تک، اور یہ دیکھیں گے کہ روٹی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیسے بن گئی۔ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوئیے گا۔ ہمارے سامنے انسان نے کیا سوچا کتاب کے کچھ حصے ہیں، اور ان میں ایک بہت ہی بنیادی اور چونکا دینے والا سوال اٹھایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری معاشیت یعنی پیسے اور کام کے بارے میں ہماری سوچ نے ہمیں ایک ایسی دنیا میں کیسے پہنچا دیا جہاں بہت سے لوگ خود کو ایک بڑی مشین کا پرزہ محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ مصنف نے اسے بیان کیا ہے۔ جی، ہماری یہ گفتگو 3 حصوں میں ہوگی۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ معاشی سوچ کی جڑیں کہاں سے شروع ہوئیں، یعنی قدیم یونان سے لے کر جدید سرمایہ داری کے بانیوں تک۔ پھر ہم اس نظام کے سب سے بڑے ناقد کارل مارکس اور ان کے نظریات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، اور آخر میں ہم اس سب کے نتیجے پر بات کریں گے، یعنی وہ میکینیکی انسان جو مصنف کے مطابق آج کی جدید مغربی تہذیب کی پیداوار ہے۔
اور یہاں جو بات اس تجزیے کو خاص بناتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ صرف اقتصادی ماڈلز یا تاریخ کا کوئی خشک لیکھا جوکھا نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کی کھوج ہے کہ پیسے اور پیداوار کی اس دوڑ نے انسان کی روح، اس کے اندرونی سکون اور زندگی کے مقصد پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ہماری اجتماعی نفسیات کا سفر ہے کہ ہم آج یہاں تک کیسے پہنچے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مصنف ہمیں ہزاروں سال پیچھے قدیم یونان میں لے جاتا ہے۔ افلاطون اور ارسطو کا ذکر ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ معیشت کے بارے میں سوچنا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن ان کا نقطہ نظر آج سے بہت مختلف تھا، ہے نا؟ بہت زیادہ مختلف۔ یوں سمجھیں کہ زمین آسمان کا فرق تھا۔ مصنف اس بات پر زور دیتا ہے کہ افلاطون اور ارسطو کے لیے معاشیات، جسے وہ اوئیکونومیا یعنی گھر کا انتظام کہتے تھے، وہ اخلاقیات اور سیاست سے الگ کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اچھا، یعنی یہ سب ایک ہی تصویر کا حصہ تھے؟ بالکل۔ ان کے نزدیک سوال یہ نہیں تھا کہ زیادہ سے زیادہ دولت کیسے کمائی جائے، بلکہ یہ تھا کہ ایک منصفانہ اور نیک معاشرہ کیسے قائم کیا جائے، ایک ایسا معاشرہ جس میں وسائل کی تقسیم ٹھیک طریقے سے ہو۔ تو معیشت کا مقصد پیسہ بنانا نہیں تھا؟ نہیں، معیشت کا مقصد ایک اچھا انسان اور ایک اچھا شہری بنانا تھا۔ یہ تو آج کی وال سٹریٹ کی سوچ سے بالکل الٹ ہے۔ آج تو معیشت کا مطلب ہی زیادہ سے زیادہ منافع ہے، جی ڈی پی کی شرح نمو ہے۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ سوچ کب بدلی کہ معیشت کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ ایک بہت طویل اور بتدریج ہونے والی تبدیلی تھی۔ رومیوں نے اسے زیادہ قانونی اور عملی شکل دی، مطلب جائیداد اور معاہدوں پر زور دیا۔ پھر 16ویں صدی میں یورپ میں سوداگری نظام یعنی مرکنٹلزم آیا، جہاں ریاست کی طاقت کا پیمانہ اس کے سونے چاندی کے ذخیرے بن گئے۔ یعنی جس کے پاس زیادہ سونا وہ زیادہ طاقتور؟ جی، لیکن اصل انقلاب، جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے، وہ ایڈم اسمتھ کے ساتھ آیا۔ ایڈم اسمتھ اور ان کا مشہور زمانہ غیر مرئی ہاتھ یا انویزیبل ہینڈ، ہم سب نے اس کے بارے میں سنا ہے، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ ہم کہانی کا صرف آدھا حصہ جانتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایڈم اسمتھ کو ان کی کتاب دی ویلتھ آف نیشنز کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں، جس نے آزاد منڈی کی بنیاد رکھی۔ جی بالکل۔ لیکن ہم ان کی دوسری اور شاید زیادہ اہم کتاب دی تھیوری آف مورل سینٹیمنٹس کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا۔ اس کتاب میں اسمتھ نے ہمدردی، اخلاقیات اور سماجی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جدید سرمایہ داری نے اسمتھ کے معاشی نظام کو تو اپنا لیا، لیکن اس کی اخلاقی بنیاد کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ بالکل، آپ نے میری بات مکمل کر دی۔ یعنی ہم نے فارمولا لے لیا لیکن اس کے پیچھے کی جو روح تھی اسے چھوڑ دیا، اور یوں ایک خود غرضی پر مبنی نظام وجود میں آ گیا جس کا انسانی ہمدردی سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور پھر ڈیوڈ ریکارڈو جیسے مفکرین نے اسے مزید سائنسی اور غیر ذاتی بنا دیا۔ مصنف ریکارڈو کی مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح معاشی مسائل کو سمجھانے کے لیے فرضی ماڈل بناتے تھے۔ جیسے فرض کریں ایک ملک میں صرف 3 قسم کی زمین ہے، اچھی، بہتر اور بہترین۔ اس طرح انہوں نے کرائے کے نظریے کی وضاحت کی۔ اب یہ طریقہ بہت کارآمد تھا، لیکن اس نے معاشیات کو انسانوں کی حقیقی زندگی سے دور کر دیا۔ جی، ان کی پیچیدہ زندگیوں سے مزید دور کر دیا اور اسے ریاضی کے فارمولوں کا ایک کھیل بنا دیا۔ تو گویا ایک ایسا سٹیج تیار ہو گیا جہاں معیشت کو ایک خودکار غیر انسانی مشین کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اور ظاہر ہے جب ایک نظام اتنی دولت کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ عدم مساوات بھی پیدا کرے تو اس کے خلاف ایک شدید رد عمل بھی سامنے آئے گا، اور یہاں کارل مارکس کی آمد ہوتی ہے۔ جی، مارکس نے اس نئے سرمایہ دارانہ نظام کو ترقی نہیں بلکہ استحصال کی ایک نئی اور زیادہ شفاف شکل کے طور پر دیکھا۔ لیکن مارکس کو سمجھنے کے لیے کتاب کے مطابق ہمیں پہلے جرمن فلسفی ہیگل کو سمجھنا ہوگا۔ ہیگل؟ جی، ہیگل۔ ان کا نظریہ تھا جدلیات یا ڈائلیکٹکس۔ اچھا، یہ وہی ہے نا کہ ایک خیال تھیسس ہوتا ہے، اس کے جواب میں ایک متضاد خیال اینٹیتھیسس پیدا ہوتا ہے۔ جی، اور ان دونوں کے ٹکراؤ سے ایک نیا اور بہتر خیال جنم لیتا ہے۔ تاریخ اسی طرح خیالات کی کشمکش سے آگے بڑھتی ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ہیگل کے لیے یہ سب کچھ شعور اور نظریات کی دنیا میں ہو رہا تھا،
لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ مارکس نے اس پورے فلسفے کو الٹا کر دیا۔ الٹا کر دیا؟ مطلب مارکس نے کہا کہ اصل جنگ نظریات کی نہیں بلکہ مادی حالات کی ہے۔ اصل لڑائی اس بات پر ہے کہ فیکٹریوں، زمینوں اور پیداوار کے ذرائع کا مالک کون ہے۔ اسے انہوں نے مادی جدلیات یا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا نام دیا۔ تو اگر میں ٹھیک سمجھ رہی ہوں تو مصنف کے مطابق مارکس یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ثقافت، ہمارے قانون، ہمارا مذہب، فن، یہ سب کچھ محض ایک بالائی ڈھانچہ ہے، ایک سپر سٹرکچر، جی، اور اس کی بنیاد معاشی نظام پر ہے، اور اس کا مقصد صرف حکمران طبقے کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی امیر کے گھر میں لگے ہوئے مہنگے پردے جن کا مقصد صرف اس کی دولت کو سجانا اور محفوظ رکھنا ہے۔ آپ نے بہت عمدہ مثال دی ہے۔ مصنف کے نزدیک یہی مارکس کے نظریے کی ذہانت بھی ہے اور سب سے بڑی خامی بھی۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو میں یہی بات کھل کر کہی گئی کہ انسان کی پوری تاریخ طبقاتی جنگ کی تاریخ ہے۔ غلام اور آقا، کسان اور جاگیردار، اور اب مزدور اور سرمایہ دار۔ جی، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر کتاب میں گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اگر ہر چیز، فن، محبت، عقیدہ، انسانیت کی تمام عظیم کامیابیاں صرف روٹی یعنی مادی بقا کی جدوجہد کا نتیجہ ہیں، تو پھر انسانی روح کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ نظریہ تو انسان کو بہت چھوٹا اور یک طرفہ بنا دیتا ہے۔ مصنف کا مرکزی نقطہ یہی ہے۔ وہ مارکس کے تجزیے کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے استحصال کو بے نقاب کیا، لیکن وہ اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ نظریہ انسان کو محض ایک معاشی حیوان بنا کر پیش کرتا ہے، ایک اکنامک اینیمل۔ جی، یہ انسان کے اندرونی دنیا، اس کی معنی کی تلاش، اس کی روحانی ضروریات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے مطابق انسان کی تمام تر پیچیدگی صرف پیٹ بھرنے کی کوشش میں گم ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس بحث کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے تک پہنچ گئے ہیں۔ چاہے ہم سرمایہ دارانہ راستے پر چلے ہوں یا مارکسی نظریات سے متاثر ہوئے ہوں، مصنف کے مطابق نتیجہ ایک ہی نکلا ہے، ایک میکینیکی انسان کا جنم۔ یہ ایک بہت ہی سنگین دعویٰ ہے۔ مصنف اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں؟ کتاب میں ایک بہت ہی مؤثر تصویر کشی کی گئی ہے۔ ایک طرف قرون وسطیٰ کا ایک گھڑی ساز ہے جو اپنے ورکشاپ میں بیٹھ کر مہینوں میں ایک شاہکار تیار کرتا ہے۔ اس کا کام اس کی روح، اس کی مہارت اور اس کی ذات کا اظہار ہے۔ دوسری طرف ایک جدید فیکٹری کا مزدور ہے جو دن میں 800 بار ایک ہی نٹ کو کس رہا ہے۔ صحیح۔ پہلے شخص کے لیے وقت تخلیقی ہے، دوسرے کے لیے وقت پیسہ ہے۔ یہ وہ بنیادی تبدیلی ہے جس کی مصنف نشاندہی کر رہے ہیں۔ یعنی صنعتی انقلاب نے صرف ہمارے کام کرنے کا طریقہ نہیں بدلا، بلکہ اس نے وقت، ہنر اور خود اپنے وجود کے ساتھ ہمارے تعلق کو بھی بدل دیا۔ جی، ہم کارکردگی، پیداوار اور منافع کو ہر چیز پر ترجیح دینے لگے، یہاں تک کہ اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی، ہے نا؟ بالکل۔ ہم ایک بہت بڑی معاشی مشین کے چھوٹے چھوٹے پرزے بن گئے، اور جب آپ خود کو ایک مشین کا پرزہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی اندرونی دنیا کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جذبات، آپ کے خواب، آپ کا سکون۔ مصنف کے مطابق یہی جدید نفسیاتی بحران کی جڑ ہے۔ اور وہ بحران کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ جدید انسان جذبات کی بیرامی، فکر کی صحت کی خرابی اور یقین کی گمشدگی کا شکار ہے۔ یہ تو بہت گہری تشخیص ہے۔ ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ جذبات کی بیرامی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میکینکی دنیا میں جذبات کو ایک کمزوری سمجھا جاتا ہے، ایک رکاوٹ۔ مشین کو جذبات کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے صرف کارکردگی چاہیے۔ تو ہم نے اپنے جذبات کو دبانا سیکھ لیا ہے، انہیں غیر منطقی کہہ کر رد کر دیا ہے۔ اور فکر بھی سیرت کی سرابی؟ مطلب ہماری سوچ صرف حساب کتاب تک محدود ہو گئی ہے۔ منطق، ڈیٹا، عادات و شمار، وہ سوچ جو گہرائی میں جاتی ہے، جو فلسفے اور معنی کو تلاش کرتی ہے، وہ پیچھے رہ گئی ہے۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ کیوں کرنا ہے۔ اور آخری، یقین کی گمشدگی، یہ تو سب سے بڑی بات لگتی ہے۔ جی، یقین یعنی کسی اعلیٰ حقیقت یا مقصد پر ایمان، وہ تو جیسے ایک پرانی فرسودہ چیز بن کر رہ گیا ہے۔ جب ہر چیز مادہ ہے تو پھر غیر مادی یقین کی جگہ کہاں بچتی ہے؟ تو جب یہ تینوں چیزیں،
جذبات، صحت مند فکر اور یقین انسان کی زندگی سے نکل جاتی ہیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ ایک خالی پن، ایک بے چینی۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی دنیا بنائی ہے جو تکنیکی طور پر ناقابل یقین حد تک ترقی یافتہ ہے، لیکن روحانی طور پر بالکل بنجر ہے۔ ہم نے چاند پر قدم رکھ دیا، لیکن ہم اپنی ذات کے اندر کا سفر بھول گئے ہیں۔ ہم نے اپنی معاشی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش میں اپنی روح کا سکون گوا دیا ہے۔ تو آج ہم نے اس کتاب کی روشنی میں دیکھا کہ کس طرح معاشی فکر کا سفر قدیم اخلاقی تصورات سے شروع ہو کر سرمایہ دارانہ نظام کی مشینری اور پھر مارکسزم کے مادی نظریے تک پہنچا۔ لیکن مصنف کے مطابق اس طویل سفر کا حاصل ایک ایسا انسان ہے جو اپنی ہی بنائی ہوئی مشینری میں قید ہو کر اپنے اندر کے سکون سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ بحث ہمیں ایک بہت اہم دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اگر یہ عظیم معاشی نظریات، چاہے وہ دائیں بازو کے ہوں یا بائیں بازو کے، انسانی تجربے کی مکمل تصویر پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں اس نفسیاتی بحران میں مبتلا کر دیا ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ راستہ کہاں ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو یہ تمام تجزیے ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اسی سوال کا جواب ہم آگے تلاش کریں گے۔ ہمارے آخری چھٹے حصے میں ہم حتمی حل تلاش کریں گے، تضادات میں ہامیہ ہنگی اور مذہب کے حقیقی معنی۔ ہم نے قدیم یونانی فلسفے سے لے کر جدید سیاسی نظریات تک انسانی سوچ کے ایک بہت ہی وسیع منظرنامے کا جائزہ لیا۔ آج وہ دن ہے جب مصنف ان تمام بکھرے ہوئے دھاگوں کو ایک ساتھ سمیٹ کر ایک حتمی تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صدیوں پر محیط یہ فکری سفر ہمیں آخر کس منزل پر لا کر چھوڑتا ہے۔ اور آج کی گفتگو واقعی اس پوری کتاب کا، اس پورے سفر کا نچوڑ ہے۔ مصنف یہاں کوئی نیا نظریہ پیش نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ پچھلے تمام نظریات اپنی تمام تر کامیابیوں اور ناکامیوں کے ساتھ ہمیں منطقی طور پر کس نتیجے تک پہنچاتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر 3 اہم نکات پر بات کریں گے۔ اول، انسانی زندگی کی بنیاد میں موجود وہ گہرے تضادات جن سے ہر فکر جوجھتی رہی ہے۔ دوم، ان تضادات کے جواب میں مذہب ایک عقلی ضرورت کے طور پر کیسے ابھرتا ہے۔ اور آخر میں ان بنیادوں پر ایک مثالی معاشرے کا خاکہ کیا ہو سکتا ہے۔ چلیں پھر پہلے نقطے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا یہ آخری حصہ ایک بہت ہی بنیادی اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک بے چین کر دینے والے خیال سے شروع ہوتا ہے کہ انسانی وجود کی بنیاد ہی تضادات پر رکھی گئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی، اس کا پورا وجود ہی ایک مسلسل کشمکش ہے۔ مصنف اسے 3 سطحوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا تضاد ہے انسان اور کائنات کے درمیان۔ ذرا سوچئے، یہ کائنات اربوں سال سے اپنے اٹل قوانین کے مطابق چل رہی ہے۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کیا چاہتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے یا اس کے خواب کیا ہیں۔ دوسری طرف انسان ہے، ایک بادشعور مخلوق جو اس وسیع و عریض اور خاموش کائنات میں اپنے ہونے کا کوئی مطلب، کوئی مقصد تلاش کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک گہری اجنبیت اور آپ کہہ لیں بیگانگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ صحیح، یہ تو وہ احساس ہے جو کبھی رات کو کھلے آسمان کے نیچے ستارے دیکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ ہم اس لامحدود وسعت میں کتنے اکیلے اور غیر اہم ہیں۔ لیکن یہ تو ایک فلسفیانہ تضاد ہوا۔ عملی زندگی میں کون سے تضادات ہیں؟ بالکل، اور وہی ہمیں دوسرے تضاد کی طرف لاتا ہے، انسان اور انسان کے درمیان کشمکش۔ یہ وہ تضاد ہے جس سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، وسائل کی جنگ، طاقت کا حصول، نظریات کا ٹکراؤ۔ بالکل، نظریات کا ٹکراؤ۔ ہم نے پچھلی نشستوں میں سوشلزم، کیپٹلزم اور جمہوریت پر بات کی تھی۔ یہ تمام نظام دراصل اسی انسان بمقابلہ انسان کے تضاد کو حل کرنے کی کوششیں تھیں۔ ہر نظام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں انصاف اور ہم آہنگی پیدا کرے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ کشمکش آج بھی اتنی ہی شدید ہے جتنی ہزاروں سال پہلے تھی۔ جی بالکل۔ اور میرے خیال میں جو تیسرا تضاد ہے وہ شاید سب سے زیادہ ذاتی اور سب سے پیچیدہ ہے۔ کتاب اسے انسان کا اپنے اندر کا تضاد کہتی ہے۔ بلا شبہ، اور یہی سب کی جڑ ہے۔ ہمارے اندر ایک حیوانی جبلت ہے جو اپنی بقا، اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتی ہے۔ بھوک، خوف، غصہ، یہ سب حقیقی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار اور تصورات بھی ہیں،
انصاف، محبت، قربانی، سچائی۔ ایک ہی انسان کے اندر خود غرضی بھی ہے اور ایثار بھی۔ یہ ہمارے اندر کی وہ جنگ ہے جو روز لڑی جاتی ہے۔ کیا میں اپنے فائدے کو ترجیح دوں یا اصول کو؟ کیا میں اپنی خواہش پوری کروں یا اپنی ذمہ داری؟ تو اگر میں آپ کی بات کو سمیٹوں تو انسانی فکر کی پوری تاریخ، چاہے وہ فلسفہ ہو، سائنس ہو یا سیاست، وہ دراصل انہی تین تضادات، کائنات سے بیگانگی، سماجی کشمکش اور اندرونی جنگ کو سلجھانے کی ایک مسلسل کوشش رہی ہے، یا کم از کم ان کے ساتھ جینے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنے کی؟ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ ہر نظریہ انہی بنیادی سوالات کا جواب دینے کی ایک کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، یہیں سے ایک بہت ہی دلچسپ اور جدید دور سے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ 20ویں صدی میں سائنس اور مادیات کی بے پناہ ترقی کے باوجود مغرب کے بڑے بڑے مفکر اچانک ایمان اور عقیدے کی ضرورت پر زور دینے لگے۔ یہ ایک طرح سے الٹا سفر نہیں لگتا؟ جب آپ کے پاس حقائق اور ثبوت ہوں تو آپ کو ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس کتاب کے سب سے چونکا دینے والے نکات میں سے ایک ہے۔ مصنف کے مطابق سائنس نے ہمیں کائنات کے کیسے یعنی ہاؤ کا جواب تو دے دیا کہ ستارے کیسے بنتے ہیں، زندگی کیسے پروان چڑھتی ہے، موسم کیسے بدلتے ہیں، لیکن سائنس کیوں یعنی وائی کے سوال پر بالکل خاموش ہے۔ اس نے ہمیں ایٹم بم بنانے کی طاقت تو دے دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اسے استعمال کرنا صحیح ہے یا غلط۔ اس نے ہمیں یہ تو سکھا دیا کہ کائنات کے قوانین کیا ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان قوانین کے پیچھے کوئی مقصد ہے بھی یا نہیں۔ یعنی سائنس نے انسان کے بیرونی مسائل تو حل کیے، لیکن اس کے اندر کا تضاد اور معنویت کی تلاش کو مزید گہرا کر دیا؟ بالکل۔ سائنس نے جب کائنات کو ایک بے مقصد اور مشینی نظام کے طور پر پیش کیا تو اس نے انسان سے اس کا وہ روحانی سہارا چھین لیا جو اسے کائنات سے جوڑتا تھا۔ اس سے ایک بہت بڑا روحانی خلا پیدا ہوا۔ تو مغربی مفکرین کی طرف سے ایمان کی یہ پکار کسی پرانے مذہبی عقیدے کی طرف واپسی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ انسانی زندگی کو ایک مضبوط اخلاقی بنیاد اور مقصدیت فراہم کرنے کے لیے صرف سائنس اور مادی علم کافی نہیں۔ یہ اس خلا کو پر کرنے کی ایک عقلی اور منطقی ضرورت ہے۔ تو پھر مذہب کی تعریف کیا ہے؟ کتاب کا یہ جملہ تو بہت حیران کن ہے کہ اس کی کوئی صحیح تعریف آج تک نہیں ہو سکی۔ اگر ہم مذہب کی ضرورت پر بات کر رہے ہیں تو پہلے یہ تو طے ہو کہ مذہب ہے کیا؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ مصنف روایتی تعریفوں کو ایک ایک کر کے رد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مذہب صرف رسومات کا نام ہے، کچھ کہتے ہیں یہ معفو فطرت طاقتوں کا خوف ہے۔ مصنف ان سب کو نامکمل قرار دیتے ہیں۔ پھر وہ ایک بہت ہی منفرد تصور پیش کرتے ہیں جسے وہ سائنسی مذہب کہتے ہیں۔ ایک منٹ، سائنسی مذہب؟ یہ تو سننے میں ہی دو متضاد چیزیں لگ رہی ہیں۔ سائنس ثبوت پر مبنی ہے اور مذہب عقیدے پر۔ ان دونوں کو ایک ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہاں سائنسی سے مراد مذہب کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک ایسا نظام حیات ہے جو علم اور بصیرت پر مبنی ہو، یعنی ایک ایسا دین جو اندھی تقلید کے بجائے سمجھ بوجھ اور شعور پر قائم ہو، جو عقل اور مشاہدے سے ٹکرانے کے بجائے ان کی رہنمائی کرے، ایک ایسا نظام جو انسان کے ان تینوں بنیادی تضادات کو حل کرنے کے لیے ایک ٹھوس اور جامع اخلاقی فریم ورک فراہم کرے جو صرف مادی علوم نہیں دے سکتے۔ اچھا، تو یہ محض تصوف یا ذاتی وجدان سے مختلف ہے؟ جی، مصنف اس میں واضح فرق کرتے ہیں۔ وہ وحی کو علم کے ایک ایسے ذریعے کے طور پر پیش کرتے ہیں جو حواس اور عقل کی حدود سے آگے کی حقیقت بتاتا ہے، لیکن وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا جامع نظام ہے جو انسان کی روحانی، ذہنی اور سماجی تمام ضرورتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ ایسا ایک عقلی اور بصیرت پر مبنی نظام حیات ممکن ہے جو انسان کے اندرونی اور بیرونی تضادات میں ایک توازن پیدا کر سکے، تو اس کا معاشرے پر کیا اثر ہوگا؟ مصنف کا وہ مثالی معاشرہ جسے وہ فردوس گمگشتہ یا کھوئی ہوئی جنت کہتے ہیں، وہ عملی طور پر کیسا نظر آئے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مصنف کے مطابق یہ کوئی خیالی دنیا نہیں ہے، یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں تضادات کو ختم نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ زندگی کا حصہ ہیں، بلکہ ان میں ہم آہنگی پیدا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان بمقابلہ انسان کے تضاد کو
طاقت سے نہیں بلکہ عدل و انصاف کے ایک جامع اور غیر جانبدار نظام کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ وہاں قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے اور ہر فرد کو اس کا حق ملتا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی معاشرے نے اجتماعی ہم آہنگی پر زور دیا ہے، اس نے فرد کی آزادی کو کچل دیا ہے، چاہے وہ کمیونزم ہو یا کوئی اور آمرانہ نظام۔ مصنف اس خطرے سے کیسے بچتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نظر پر ہاتھ رکھا ہے۔ مصنف کے نزدیک اس مثالی معاشرے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہی فرد اور معاشرے کے درمیان توازن ہے۔ یہاں انفرادی ترقی یعنی انڈیویجول گروتھ اور اجتماعی ہم-آہنگی یعنی سوشل ہارمنی ایک دوسرے کے ضد نہیں ہے۔ فرد کو اپنی تمام صلاحیتوں کو نکھارنے اور اپنی شخصیت کو پروان چڑھانے کی پوری آزادی ہے، لیکن یہ آزادی ایک ایسے اخلاقی دائرے کے اندر ہے جو پورے معاشرے کی فلاح و بہبود کو یقینی بناتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ بالکل۔ سوچئے کہ ایک شخص بہت ذہین ہے اور وہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ معاشرہ اسے ہر طرح کے وسائل فراہم کرے گا، اس کی حوصلہ افزائی کرے گا، لیکن اس پر یہ اخلاقی پابندی ہوگی کہ وہ اپنی ایجاد کو انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کی ذاتی کامیابی معاشرے کی ترقی کا باعث بنے گی اور معاشرے کی مضبوطی اسے تحفظ اور مزید مواقع فراہم کرے گی۔ یہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے جہاں کوئی بھی پہلو دوسرے پر غیر مناسب طور پر حاوی نہیں ہوتا۔ یہی وہ کھوئی ہوئی جنت ہے جس کی تلاش انسانی فکر نے ہمیشہ کی ہے۔ تو اب اس 6 حصوں پر محیط سفر کے اختتام پر تمام کڑیوں کو جوڑتے ہیں۔ ہم نے مادیات سے شروع کیا، اخلاقیات، سیاست، معیشت کے سمندروں میں غوطے لگائے۔ ان سب کا حتمی نتیجہ مصنف کی نظر میں کیا نکلا؟ اگر ہم ایک بڑی تصویر دیکھیں تو مصنف نے انسانی فکر کی تاریخ کو ایک عظیم سفر کے طور پر پیش کیا ہے۔ انسان نے اپنا سفر مادی دنیا کو سمجھنے سے شروع کیا۔ اس نے سائنس کے ذریعے کائنات کے راز جاننے کی کوشش کی، پھر اس نے سیاست اور معیشت کے مختلف نظاموں، جمہوریت، اشتراکیت، سرمایہ داری کے ذریعے اپنے معاشرے کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ہر راستے پر چل کر دیکھا۔ لیکن مصنف کے مطابق یہ تمام کوششیں بالآخر ادھوری ثابت ہوئیں۔ کیوں؟ ادھوری اس لیے ثابت ہوئیں کیونکہ یہ تمام نظام انسان کے بیرونی مسائل پر تو توجہ دے رہے تھے، لیکن یہ انسان کے اندر کی پیاس، اس کی معنویت کی تلاش اور اس کے اندرونی تضاد کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ یہ نظام اس کی روح کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے ظاہری ترقی کے باوجود معاشروں میں بے چینی، ناانصافی اور خلا بڑھتا گیا۔ تو مصنف کا آخری اور حتمی نقطہ یہ ہے کہ انسانی فکر ان تمام مادی اور سیاسی راستوں سے بھٹکنے کے بعد آخر کار ایک اعلیٰ روحانی اور عقلی حقیقت کی طرف پلٹنے پر مجبور ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا غیر منطقی فیصلہ نہیں، بلکہ صدیوں کے تجربے کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ بالکل، یہی اس کتاب کا مرکزی خیال اور حاصل بحث ہے۔ مصنف یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی مستحکم اخلاقی اور روحانی بنیاد کے بغیر کوئی بھی مادی یا سیاسی نظام حقیقی امن اور انصاف قائم نہیں کر سکتا۔ انسانی فکر کا یہ طویل اور تھکا دینے والا سفر اسے بالآخر اسی نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ مادی دنیا کی درستی کے لیے بھی ایک غیر مادی اور اعلیٰ حقیقت پر ایمان لانا ناگزیر ہے۔ اور اسی کے ساتھ انسان نے کیا سوچا پر ہمارا یہ 6 حصوں پر مشتمل گہرا اور تفصیلی سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ان تمام سامعین کا تہہ دل سے شکریہ جنہوں نے اس فکری سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔ ہمیں امید ہے کہ اس جامع کتاب کے مرکزی خیالات تک پہنچنے میں ہم آپ کی کچھ مدد کر سکے ہوں گے۔ اور ہماری یہ گزارش ضرور رہے گی کہ اس آخری نتیجے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پچھلے حصوں کو ایک زنجیر کی کڑیوں کے طور پر دیکھیں۔ ہر نظریہ اگلے نظریے کی بنیاد بنتا ہے۔ جب تک ہم ان راستوں کو نہیں سمجھتے جن پر چل کر انسانیت نے ٹھوکریں کھائی ہیں، تب تک ہم صحیح راستے کی قدر و قیمت پوری طرح نہیں جان سکتے۔ یہ پورا سفر ہی منزل کو بامانی بناتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ جو ہم آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ کتاب کا اختتام 20ویں صدی کے فکری بحران پر ہوتا ہے۔ آج 21ویں صدی میں اپنی تمام تر تکنیکی ترقی، مصنوعی ذہانت اور عالمی رابطوں کے باوجود کیا ہم بھی اسی فکری دوراہے پر نہیں کھلے جہاں سے آگے کا راستہ دھندلا نظر آتا ہے؟ کیا انسانی فکر کی تاریخ کا اگلا باب اب ہمارے اور آپ کے ہاتھوں سے لکھا جانا باقی ہے؟